मैं पत्तों की रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर घोड़े बेचती थी। पास ही एक किताबों वाली दुकान थी जिस पर एक सैयद बैठता था। रोज मुझे घूरता। जब मैं उसकी तरफ देखती तो नजर झुका लेता। एक रोज तेज बारिश हो रही थी। ग्राहक भी कोई नहीं मिल रहा था। सोचा इस किताबों वाले सैयद से कुछ खाने को मांग लेती हूँ। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब सैयद ने, आज मुझे तीसरा दिन था ये नोट करते हुए कि सामने किताबों की दुकान पर बैठा वो सैयद मुझे घूरता था। उसके देखने में जाने ऐसा क्या था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट दौड़ जाती थी। पहले पहल तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर कौन मुझे देखता है, लेकिन इतना जरूर महसूस होता था कि कोई देख रहा है। अल्लाह ने औरत के जिस्म में ऐसे सेंसर फिट कर रखे होते हैं कि गैर मर्द की निगाह पड़ते ही उसका जिस्म खुद ब खुद दिमाग को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। मुझे महसूस तो होता कि किसी की निगाह मेरे वजूद का जायजा ले रही है, पर आस पास देखने पर कोई भी अपनी तरफ मुतवज्जे नजर नहीं आता। कभी कभी सोचकर परेशान हो जाती और कभी अपना वहम जानकर फिर से काम पर ध्यान देने लगती। मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर कागज और गत्ते से बने वो खिलौने बेचने आती थी जिन्हें गुग्गू घोड़े कहा जाता है और जो हवा से घूमते थे। मैं यहाँ पूरे 1 महीने से आ रही थी क्योंकि इससे पहले मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर बेचा करती थी। रेलवे स्टेशन पर जब मुसाफिर आते जाते तो उनके साथ जो बच्चे होते वो मेरे पास रखे घुग्गू घोड़े देखकर मचल जाते थे। मजबूरन लोगों को खरीदने पड़ते और मेरी अच्छी दिहाड़ी लग जाती। मैं इन गुग्गू घोड़ों पर रंग बिरंगे कलर करती थी जिनसे इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता। इसके साथ ही मैं मिट्टी से बने कुछ खिलौने भी बेचती थी जिनमें मिट्टी की बनी चिड़िया बच्चों को काफी पसंद आती। मैं यहाँ क्यों आती थी इसके पीछे एक लंबी कहानी है, और वो कहानी तब शुरू हुई जब मैं घर से भाग गई थी। मैं घर से भागने वाली लड़कियां कभी खुश रह पाती हैं? फिर लोग उन्हें ऐसे ही घूरते हैं जैसे अब सामने बैठा वो दुकानदार मुझे घूरता था। मेरा ताल्लुक एक अच्छे खानदान से था, पर मैंने मोहब्बत के पीछे लगकर अपने खानदान को छोड़ दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मी मेरी मिन्नतें करती थी। वो चचा के बेटे से शादी पर राजी करना चाहती थी, पर मेरा दिल तो उस शख्स पर अटक गया था जिससे मैं रोज फोन पर बात करती थी। वो कोई अनजान लड़का था जिससे मेरी दोस्ती हुई थी और फिर वो सबसे खास बन गया। और अब मेरी हालत ऐसी थी कि जब तक उससे बात ना हो जाती मुझे अपनी जान निकलती महसूस होती। पर ऐसा क्यों हुआ था कोई नहीं जानता था। मैं तो वो लड़की थी जिसको पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला तारीफ करता था। मेरे माँ बाप को मुझ पर फख्र था। मैं 5 वक्त की नमाजी थी, मैं पर्दा करती थी और मैं मोहल्ले में किसी के घर नहीं आती जाती थी। मोहल्ले के किसी लड़के ने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा था। मैं स्कूल भी मुकम्मल पर्दे में जाती और वहाँ भी अक्सर नकाब करके रखती थी। अम्मा मुझे देखकर कहती थी कि मैंने ऐसा रोशन चेहरा बहुत कम देखा है जैसा तुम्हारा है। अल्लाह तुम्हें बुरी नज़रों से बचा कर रखे। और मैं अम्मा की दुआएं लेकर खुश हो जाती। मैंने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा था। मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मेरे किरदार को देखकर अब्बा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। वो जानते थे कि उनकी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मेरे अक्सर रिश्तेदार मुझे कॉलेज भेजने के हक़ में नहीं थे। हमारे ख़ानदान में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन मेरे अब्बा तालीम की अहमियत को जानते थे। उन्होंने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर मुझे कॉलेज भेजा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि पढ़ाई का शौक़ था। कॉलेज में भी मैं हर वक्त अबाया पहन कर रखती, यहाँ तक कि लड़कियों ने भी मेरा चेहरा बहुत कम ही देखा था। कभी कभार कैफेटेरिया में जाती तो मजबूरन मुझे अपना नकाब नीचे करना पड़ता। सारी क्लास के लिए मैं बहुत ख़ास लड़की थी, मगर क्लास में एक लड़की ऐसी थी जो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। मैंने उसे नज़रअंदाज किया कि मैं सहेलियां नहीं बनाती, पर वो बज़िद थी। मगर वो धुन की पक्की थी और बिला आखिर वो मेरी सहेली बन गई। उसने एक दिन वज़ू करते वक्त मेरा मुकम्मल चेहरा देख लिया और कहने लगी कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो अच्छी लड़की थी, ज़हीन भी थी। आहिस्ते आहिस्ते हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगे और हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। हम दोनों ने एक दूसरे को घर का पता भी बता दिया। अलबत्ता मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर अभी तक नहीं दिया था और न मैंने उसे बताया था कि मेरे पास फ़ोन है। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो घर के सामने एक स्याह गाड़ी को खड़ी देखा। उसमें फ्रंट सीट पर एक ड्राइवर बैठा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि ये किसकी गाड़ी है। जब मैं घर में दाखिल हुई तो सामने ही बरामदे में अम्मी अब्बू के साथ एक बारूक सी खातून को देखा जिसने बड़े तरीके से स्कार्फ ले रखा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक उभरी। अम्मी ने उन्हें सलाम करने का कहा और फिर मैं सलाम करके कमरे में चली गई। अभी मैंने नकाब उतारा ही था कि वो कमरे में आकर मुझे देखते ही बोली, माशाल्लाह तुम तो चांद का टुकड़ा हो।
اس کا اچانک یوں اندر آنا مجھے عجیب لگا، پھر اس نے امی ابو سے کہا کہ مجھے ہر صورت آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، مجھے اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا ہے، کیونکہ میں ایسے ہی چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، اماں ابا دونوں کے چہروں پر پریشانی تھی۔ اماں نے کہا بہن جی ابھی تو پہلی ملاقات ہے، ہم ایسے معاملات میں جلد بازی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی ہم آپ کو اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہی جواب دیں گے۔ وہ عورت ڈھیر ساری مٹھائی کے ٹوکرے بھی لائی تھی، بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور کہتی مجھے یہی لڑکی چاہیے، اور پھر چائے پینے کی کچھ دیر بعد وہ چلی گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، نہ ابا اس کو جانتے تھے۔ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ پھر یہ کیسے میرا رشتہ لے کر گھر تک آن پہنچی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ابا ایسے گھر میں میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ امیر تھے اور ابا ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اور میں تو خود ہی ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اتنی بے پردگی ہو، کیونکہ وہ عورت پیسے والی ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی بے باک تھی۔ اماں ابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی کسی نیک دیندار گھر میں ہو۔ وہ عورت دوبارہ آئی تو اماں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اتوار کا دن تھا، میں بھی گھر ہی تھی، اس عورت کو انکار کی امید نہیں تھی۔ انکار سنتے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ کچھ تو دیر تو ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی جیسے سانپ سونگ گیا ہو، پھر اس نے وجہ پوچھی تو اماں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور کہا بہن جی ہم سفید پوش لوگ ہیں، مگر وہ ضد کرنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر خود بول دیا کہ میں ایسے گھر میں شادی نہیں کروں گی جس گھر کی عورتیں بے پردہ بنا مرد کے گھومتی ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ اس عورت کا چہرہ فق ہوا، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور جاتے ہوئے بولی اچھا نیک بیوی، دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی اور تمہاری پارسائی کو بھی۔ اس کا لہجہ یوں تھا جیسے سانپ پھنکار رہا ہو۔ خیر بلا سر سے ٹلی تو مجھے بھی تھوڑی تسلی ہوئی۔ اتنے دنوں سے گھر کا ماحول عجیب چل رہا تھا، کیونکہ اماں ابا سادہ لوگ تھے اور یہی سوچتے رہے کہ انکار کریں تو کیسے کریں اور کس چیز کو جواز بنا کر انکار کریں، اور میری حاضر دماغی نے کام کر دکھایا۔ میں پھر سے چہچہانے لگی جسے اماں ابا کے چہرے پر بھی رونق بکھر گئی۔ اگلے دن میں کالج گئی تو میری سہیلی بہت بجھی بجھی تھی۔ میں نے اسے وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہ بولی۔ ہم اپنا لنچ گھر سے لے کر جاتی تھیں۔ اس دن وہ سوجی والا حلوہ بھی لائی تھی، مجھے سچ میں سوجی والا حلوہ بہت پسند تھا۔ اس نے میرا کھانا کھایا اور میں اس کا سوجی والا حلوہ کا پورا ڈبہ چٹ کر گئی۔ سوجی والا حلوہ کھا کر بھی میں تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ سامنے اسی طرح منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے وجہ پوچھی مگر ہوں ہاں کرتی رہی۔ بریک کے بعد ہم لوگ پھر سے کلاس روم میں چلے گئے۔ انہی دنوں میرے پیپر شروع ہونے والے تھے، اسی لیے میں اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگانا چاہتی تھی۔ میں کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی اور میرا سر درد کرنے لگا۔ چھٹی ٹائم تک مجھے اپنا پورا جسم بخار میں تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر واپس آئی تو طبیعت بری طرح سے بگڑ چکی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے گلے میں کانٹے اگائے ہیں۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ اماں جا کر قریبی کلینک سے لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لائیں، جو لیڈی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی پڑوسن اور امی کی دوست بھی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹینشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میں نے سکون کی دوا دے دی ہے، بہتر ہے کچھ دن آرام کرے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میڈیسن لینے کے باوجود بھی پوری رات میرا وجود کانپتا رہا۔ عجیب حالت ہو چکی تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں ساری رات غنودگی کی سی حالت میں لیٹی رہی، نماز بھی نہیں پڑھ پائی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ اچانک میرا فون بجنے لگا۔ میں نے مشکل سے ہمت کر کے فون اٹھایا، کوئی انجان نمبر تھا۔ میں نے فون واپس رکھ دیا کیونکہ میں انجان نمبر کی کال اٹینڈ ہی نہیں کرتی تھی، اور وہ بار بار بجنے لگا۔ آخر کار مجھے فون اٹھانا ہی پڑا۔ میں نے سلام کیا تو کسی کی گھمبیر ہیلو کی آواز گونجی۔ یہ کیسی آواز تھی جسے سن کر مجھے اپنے جلتے سے وجود میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے جب پوچھا کہ کون ہو تم، اس نے کہا آج سے تمہارا سکون میں ہوں۔ یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی، پر میں مزید نہ کچھ سن پائی تھی اور نہ بول پائی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور اچانک ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح اٹھی تو طبیعت کافی بہتر تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو رنگ پیلا زرد پڑ رہا تھا، کیونکہ رات سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی مجھ سے کھایا گیا تھا۔ امی نے انڈا بریڈ کا ناشتہ کروایا تو طبیعت اور بہتر ہو گئی۔ میں تیار ہوئی اور کالج چلی گئی۔ رات والا واقعہ ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ کالج میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری طبیعت عجیب ہوتی گئی۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری جان کسی کی مٹھی میں ہو۔ میرے دل کو ایک عجیب سی کھینچ ڈل رہی تھی جو نہ میں کسی کو سمجھا سکتی تھی نہ بتا سکتی تھی۔ جیسے تیسے کالج میں دن گزارا اور گھر واپس آئی تو مجھے پھر سے بخار ہو گیا۔ امی نے جلدی سے پھر لیڈی ڈاکٹر والی گولیاں مجھے نکال کر دی
اور دوا دینے کے بعد میں آرام سے لیٹ گئی، لیکن سکون نہ ملا۔ ہمت کر کے اٹھی اور بڑی ہی مشکل سے نماز پڑھنے لگی۔ اپنا وجود مجھے بھاری بھرکم محسوس ہو رہا تھا اور پھر رات تک میرا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا، ایک انجانی آگ میں جل رہی تھی۔ اماں ابا دونوں پریشان تھے اور پھر رات کو اچانک اسی نمبر سے دوبارہ کال آئی اور مجھے پچھلی رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا اس شخص کی آواز سنی، ویسے ہی مجھے اپنے وجود سے تکلیف ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ جانے یہ کیا معمہ تھا، پر جتنی دیر میں نے اس سے بات کی میرا سر درد غائب ہو گیا، جسم میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد سے کبھی ایسے چپ کر بات نہیں کی تھی، اور اس وقت مجھے کسی گناہ کا احساس نہیں ہوا، اور پھر روز روز ایسا ہی ہونے لگا۔ جب تک میں اس سے بات نہ کر لیتی میرے وجود کو سکون نہ ملتا۔ میں اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ میں نے اماں ابا کو کچھ نہ بتایا، مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے بات کرنے سے روک دیں گے، اور پھر میرا جسم اندیکھی آگ میں جلنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ شخص میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ وہ میرے درد کا علاج تھا۔ میں سب سے غافل ہونے لگی۔ مجھے یاد ہوتا تو صرف اس شخص، میری نمازیں قضا ہوتی چلی گئیں۔ ایک دن اماں نے مجھے بات کرتے سن لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو میں نے بتا دیا کہ اس روز اماں نے پہلی بار مجھے جھڑکیاں دی تھی۔ ان کا مان ٹوٹ چکا تھا، اور پھر اماں نے ابا کو کہہ کر ایک ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ چچا کے بیٹے سے طے کر دیا۔ میں انکار کرتی رہی، پر میری ماں میری منتیں کرنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ گھر والوں کو سب کچھ بتا بھی دیتی تو وہ سمجھ نہ پاتے، اور پھر نکاح سے ایک دن پہلے میں نے اپنا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی کو پتہ نہ چلا۔ میرا دل تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ شرعی پردہ کرنے والی ایک گھریلو سی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہے، پر مجھے تو اپنا سکون چاہیے تھا جو اس شخص کے پاس تھا جس سے میں بات کرتی تھی۔ اس دن میرے پاس عبایا تھا نہ چادر، مجھ پر کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ میں کیسے اس جگہ پر پہنچی جہاں مجھے اس لڑکے نے بلایا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ دکھنے میں وہ ایک اچھا نوجوان تھا، مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بنگلے جیسا تھا۔ میں اندر گئی تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھیکی سی ہنسی مسکرائی اور کہا کہ بس یہ تھی تمہاری پارسائی۔ بہت نیک پروین سمجھتی تھی خود کو، اور اس کے پیچھے جو لڑکی کھڑی تھی وہ میری وہی کالج کی سہیلی تھی۔ سب نے مل کر جانے کیا کھیل کھیلا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ گئی۔ میرا وجود کسی اندیکھے پنجرے میں قید تھا۔ 1 گھنٹے بعد میرا نکاح پڑھوا دیا گیا، جس میں میری رضامندی بھی شامل تھی، اور میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی۔ پہلی رات ہی اس لڑکے نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر مجھے کسی چیز کی ہوش ہی کہاں تھی، اور پھر وہ رات اس کی محبت میں گزر گئی۔ صبح جب اٹھی تو جیسے میں ہوش میں آ چکی تھی، پر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ پانی سر سے گزر چکا تھا، میں جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کے دل کا دورہ پڑنے سے وفات ہو چکی ہے، لیکن میں رو بھی نہیں پائی۔ اس رات بس میں آسمان کی جانب چہرہ کیے دیکھتی رہی۔ سوچنے سمجھنے کی مکمل صلاحیت سے میں اب قاصر تھی۔ اور پھر شادی کی دوسری رات ہی میرے شوہر اچانک بیمار پڑ گیا۔ اس کا بہت علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی لیکن وہ مجھے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا۔ جب کچھ کام نہ آیا تو میری ساس ایک دن بھاگی بھاگی کسی عامل کے پاس گئی۔ دراصل میری دوست نے میرے چپکے سے تصویر بنا کر اپنے بھائی کو دکھا دی تھی۔ اسے میں پسند آ گئی تھی، اسی لیے اس نے اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجا تھا، مگر میرے انکار پر میری ساس سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا، اور اس نے مجھ پر کالا جادو کرنے والے عامل کے ذریعے جادو کروا دیا، اور وہ تعویذ ملا حلوہ مجھے سہیلی نے کھلا دیا۔ میں نے کئی بار اپنی پڑوسن سے یہ بات سن رکھی تھی کہ کالے جادو کا تیز اثر ہمیشہ میٹھی چیز پر ہوتا ہے، مگر تب تک میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ یہ وار بہت کاری تھا۔ اس عامل نے ایک تالے پر جادو کر کے اسے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ میں تو ان کے گھر تک پہنچ گئی، پر میرے وجود سے وہ جادو میرے شوہر کو بھی اپنے زیر اثر لے آیا تھا۔ وہ تالا اب کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ دن بدن شوہر کی حالت بگڑنے لگی، اور پھر ایک دن میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں حقیقت میں اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ جادو تھا جو مجھے اس تک لایا تھا۔ ساس روتی رہی، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی دولت کے گھمنڈ اور اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے جس ناجائز عمل کا سہارا لیا تھا، اس کی بھرپور اس کی سزا ملی تھی۔ بیٹے کی جدائی میں ساس کا اپنا دماغی توازن بگڑنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک دن میں خاموشی سے وہ گھر چھوڑ آئی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ واپس جا کر میں مزید ان کی رسوائی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرنا شروع کر دیا۔
ساس نہیں چاہتی تھی کہ میں گھر چھوڑ کر جاؤں، اس کے مطابق میں ان کے بیٹے کی نشانی تھی، پر مجھے اب کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنا آپ کھو چکی تھی۔ کچھ عرصہ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، پر جس گھر میں کام کرتی اس گھر کے مرد کی نظر مجھ پر ہی جمی رہتی، اور اس گھر کی عورتیں کچھ دن بعد ہی مجھے یہ کہہ کر رخصت کر دیتی کہ ہمیں اپنا گھر بھی بچانا ہے، ایسی ملازمہ ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارے شوہر کی نظروں کا محور ہی بنی رہے۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے مجھے اپنے ریلوے کوارٹر میں جگہ دے دی، جس کا سرکاری طور پر ملا ہوا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر اور بھی عورتیں گھگو گھوڑے بیچتی تھیں۔ میں نے بھی کچھ دن ان سے کام سیکھا اور اسٹیشن پر بیٹھ کر گھگو گھوڑے بیچنے لگی۔ یہاں میں نقاب کر کے بیٹھ جاتی، کم سے کم اتنی کمائی ہو جاتی تھی جس میں 2 وقت کا پیٹ بھر لیتی تھی، پر میرا وجود آج بھی کسی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ میں جب نماز پڑھتی تو سکون مل جاتا، اور کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے یوں لگتا جیسے کوئی چیز میرے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ پھر سے وہی درد، وہی جلن شروع ہو جاتی۔ میں اپنا درد کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، جیسے تیسے کر کے اپنا دل اسٹیشن پر لگائے رکھتی اور آتے جاتے مسافروں کو دیکھتی رہتی۔ پر یہاں اسٹیشن پر بھی اچانک ایک دکاندار مجھے گھورنے لگا۔ میں جب اس کی طرف دیکھتی تو نظریں جھکا لیتا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا۔ وہ اکثر اپنے خریداروں کے لیے چائے بھی بناتا۔ ایک دن تیز بارش تھی اور میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں اس کے پاس چلی گئی اور چائے کے 1 کپ کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں چلی گئی۔ اس نے مجھے کرسی دے کر اپنے پاس بٹھا لیا، چائے پلائی اور کھانا بھی کھلایا۔ اس دن میری کوئی کمائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے پیٹ بھر کر کھانا نصیب کیا تھا۔ اگلے دن پھر سے مجھے اس کی دکان پر جانا پڑا۔ دکان باہر سے چھوٹی جبکہ اندر سے کافی بڑی تھی۔ اس نے مجھے پھر سے کھانا کھلایا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم روز میرے پاس آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ وہ آدمی مجھے بھلا مانس لگا۔ کچھ دن تواتر سے اس کے پاس جانے لگی تو میں نے اس کی دکانداری کا راز پوچھا، کیونکہ اس کی دکان پر ہر وقت رش ہوتا تھا۔ کہنے لگا اچھا مغرب ہونے کا انتظار کرو، تب تک تھوڑا رش کم ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں پھر سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اپنی اینک اتار کر دی اور کہا کہ اسے لگا۔ جب میں نے اینک لگائی تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ جو اس کی دکان پر گاہک تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، پر اس سید نے بتایا کہ یہ سب موکل ہے۔ ایک بار ایک بزرگ کی میں نے مدد کی تھی، اس نے بدلے میں مجھے اپنا علم اور اپنی دوستی سے نوازا تھا۔ ان موکلات کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری ہے اور میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں سب سمجھ گیا تھا کہ تم کس مصیبت میں گرفتار ہو۔ میں تمہارا علاج کروں گا۔ اور پھر واقعی اس سید زادے نے اپنے نوری علم سے میرا علاج کیا۔ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ سید نے کہا کہ تم نے ضرور نیک اعمال کیے ہیں، تمہاری روح بہت پاکیزہ ہے، تبھی تم بچی ہوئی ہو، ورنہ جیسا کاری وار تم پر کیا گیا تھا تم کب کی مر چکی ہوتی۔ یہ تمہارے اندر کے نور نے تمہیں بچا لیا۔ میرے وجود سے بھاری پن ہٹ چکا تھا، وہ جلن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اچانک وہ سید بیمار پڑ گیا۔ میں نے دل سے اس کی خدمت کی، ڈاکٹروں کو بلایا پر وہ ٹھیک نہ ہو پایا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا نوری علم دیتا ہوں، میں جانتا ہوں اب میں مزید نہیں جی سکتا، میرا وقت پورا ہوا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس علم سے لوگوں کی مدد کرو۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی پر اس شخص نے مجھے تکلیف سے نکالا تھا۔ وہ میرا محسن تھا، چنانچہ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے کہنے پر میں نے اسے اپنے ماں باپ کے گھر لے آئی۔ میری ماں مجھ سے لپٹ کر خوب روئی۔ انہیں سچائی کا پتہ چل چکا تھا۔ سید زادے نے اپنی ساری دکانداری میرے نام کر دی اور کہا کہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا، تبھی یہ دولت بچی رہے گی۔ اور پھر اس نے اپنا علم مجھے سکھایا۔ جس دن میری تربیت مکمل ہوئی اسی دن وہ سید اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بہت نور تھا اور پھر اس کی جگہ میں نے سنبھال لی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود میں اسی کتابوں کی دکان کو چلانے لگی۔ میں لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ میری زندگی میں اب کوئی مرد نہیں تھا اور لوگوں کی مدد کرنا، ان کی مشکلات سے نکالنا ہی میری ذمہ داری تھی۔ یہی میری زندگی تھی اور میں شکر گزار تھی کہ اللہ نے مجھے پھر سے اپنے راستے پر چلا لیا تھا۔